अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 31 दिसंबर की रात को एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। बॉयफ्रेंड भी बड़ा खुश है और गर्लफ्रेंड भी बड़ी राजी है। गर्लफ्रेंड ये नहीं जानती थी कि आज मेरे बॉयफ्रेंड का अगला प्लान क्या बन चुका, इरादे क्या रखता है। बदकिस्मती गन पॉइंट पर अपनी गर्लफ्रेंड पर अपनी बुझाता है। और फिर यहाँ मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपने बाद अपने 4 दोस्तों को भी बुलाया और फिर चारों दोस्तों ने इस लड़की पर अपनी हंस बुझाई। तौबा इस्तगफार। गर्लफ्रेंड की हालत इस टाइम बड़ी खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस तक खबर पहुंचती है और फिर बॉयफ्रेंड को, इसके साथ 3 दोस्तों को, यानी बॉयफ्रेंड और 3 दोस्त, चारों को गिरफ्तार कर लेती है, तफ्तीश करती है और एक दोस्त अभी तक फरार है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि तफ्तीश के दौरान जो कुछ इन्होंने बताया वो इतना तकलीफ दे है, यकीन करें सुना नहीं गया। अब सवाल ये पैदा होता है, दोनों आपस में अच्छे खासे अटैच थे, बड़ी देर से रिलेशन चल रहा था, फिर अचानक से इस लड़के को, इस बॉयफ्रेंड को हुआ क्या जो इसने ये जुल्म कर दिया और दोस्तों को बुला के उससे भी किया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुश्मनी निकाली है। क्या कोई शर्त रखी थी, क्या कोई डील थी, या कोई बाजी हार गया था? मामला आखिर हुआ क्या जो इसने वो रिलेशन, वो प्यार मोहब्बत, सब कुछ हवस पर कुर्बान कर दिया, खुद भी और अपने दोस्तों के जरिए भी। ये वाकया जो पेश आया है, ये जनाब पेश आया है खानेवाल में, और खानेवाल में है मियां चन्नू, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। जिना टाउन है मियां चन्नू में, यहाँ पर रहती है फैमिली। मोहम्मद अकरम साहब हैं घर के सरबराह, और जो इनकी बेटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सही नाम तो आपको मैं नहीं बताऊंगी, ना आपको शनाख्त करवाऊंगी, अलबत्ता आपको फर्जी नाम मैं जरूर बताऊंगी ताकि आपको केस की समझ आ सके। तो नादिया इसका फर्जी नाम है। उम्र है इसकी सिर्फ 13 साल, 13 इयर्स। नादिया की एक बड़ी बहन है और वो शादीशुदा है। वो अपने शौहर के साथ अपने घर में अलग से रहती है, और जहां वो रहती है उस मोहल्ले का नाम है मोहल्ला गरीब आबाद। अक्सर औकात नादिया उससे मिलने के लिए जाती है, ज़ाहिर है बहनें बहनों के घर जाती हैं मुलाकात करने के लिए। उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता है जिसका नाम है मुस्तफ़ा। जब भी नादिया अपनी बहन के घर आती जाती तो इस दौरान एक दिन मुस्तफ़ा की नजर पड़ गई नादिया पर, और ये फिर दुम हिलाते हिलाते पीछे 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 कुछ अरसा ट्राइयां मारता रहा, बड़े पापड़ बेले खड़ा रहता था। जब ये गुजरती थी इसको देखकर मुस्कुराता था, अच्छे से उसको यकीन दिलाया कि मैं बड़ा ही कोई अच्छा लड़का हूँ। और फिर नादिया तो थी उस टाइम सिर्फ 13 साल की, तो आहिस्ता आहिस्ता नादिया पिघल गई। एक दिन नादिया ने भी आगे से पॉजिटिव सा सिग्नल दिया, यानी स्माइल दी। मुस्तफा बड़ा चालाक था, बल्कि चालाक नहीं, मुस्तफा हरामी भी था। माजरत के साथ मुस्तफा ने पर्ची के ऊपर लिखा अपना नंबर और फेंक दिया नादिया के कदमों में। नादिया ने भी मुस्कुरा कर नंबर को उठाया और चले गई बहन के घर के अंदर। कुछ टाइम लगा, आपस में इनकी बातचीत शुरू हो गई। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नादिया के पास अपना पर्सनल मोबाइल कोई नहीं था। नादिया अपनी वालदा का मोबाइल लेती है चुपके चुपके और वहां से कॉल करती है मुस्तफा को और बताती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं अम्मी के नंबर से कॉल कर रही हूँ, ये ना हो कि तुम बाद में इस पर कॉल कर दो या मैसेज कर दो तो मेरी बड़ी शामत आ जाएगी। मुस्तफा कहता है कोई मसला नहीं है, जब तुम्हारा दिल करे तुम करो, मैं नहीं करूंगा। अच्छे से उसके ऊपर अपना एतमाद बहाल किया, और फिर उसके बाद सारी गुफ्तगू, लंबी कॉल्स, चैट्स और ये सब कुछ होने लगा। नादिया जो है वो इतनी एक्टिव थी इस मामले में कि नादिया के वालिद साहब आते थे रात को और वालदा होती थी घर पर, लेकिन वालदा को बड़े अच्छे से ये मैनेज करती रही कि माँ को शक ही नहीं पड़ा कि ये किसी लड़के से गपशप कर रही है। आपको मैं बताऊं, ये बात जो शुरू हुई रिलेशन वाली, ये बात 2022 में शुरू हुई, 3 साल पहले। नादिया जो है वो चूंकि हर टाइम ही अब मोबाइल पर लगी रहती है और माँ को महसूस होने लगा कि ये मोबाइल में बड़ी मगन होके लगी रहती है, चक्कर क्या है। माँ कहती है नादिया हर टाइम मोबाइल पर होती हो, क्या करती हो मेरे मोबाइल को, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो छोड़ती ही नहीं हो। कहती है अम्मी सहेली से बात कर रही थी, वो आपको पता है ना कि कभी कभी कजने भी फोन कर लेती हैं तो उनसे बातचीत हो जाती है, और मैंने क्या करना आपके फोन पर, बस यही कर रही थी। माँ को मुतमईन कर देती है, लेकिन माँ के अंदर ये चीज पैदा हो चुकी थी
یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی بات ہے جو یہ مجھ سے چھپاتی ہے، جب دیکھو موبائل جب دیکھو موبائل۔ اب ماں کیا کہتی ہے، ایک دن ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پھر سلسلہ چل رہا ہے سہیلی کا نام لگا کے، ماں ہاتھ سے موبائل غصے سے پکڑ لیتی اور کہتی ہیں کہ نادیہ، آج کے بعد موبائل میں تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں، پتہ نہیں کیا تمہارا مسئلہ ہے، ہر ٹائم موبائل، نہ کسی کام کی طرف دھیان ہے نہ اپنی طرف دھیان ہے، خبردار جو موبائل پکڑا کوئی بات چیت نہیں کرنی، نہ کسی کزن سے نہ کسی سہیلی سے۔ کہتی ہے ماں کیا ہو گیا آپ کو، آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ اب یہ ساری بات ہو گئی ختم۔ پھر اس نے کیا کیا، تاڑ میں بیٹھ گئی اور تاڑ لگا کے اس نے دیکھا کہ میری ماں کی آنکھ کب لگتی۔ جیسے ہی ماں کی آنکھ لگی فوراً فون اٹھایا چپکے سے اور کال کی مصطفیٰ کو اور اس سے یہ کہا، مصطفیٰ ماما نے بہت سخت قسم کا غصہ بھی کیا ہے، ڈانٹا بھی ہے اور کہا دوبارہ میرے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب 2 دن سے جو میں تمہیں کال نہیں کر رہی تھی نا، اس کی یہی وجہ تھی۔ تو اب ایسے ہے کہ اب فون پر بات ہماری نہیں ہوا کرے گی، پابندی لگ گئی مجھ پر، لہٰذا اب جب کبھی کہیں موقع ملا تو کبھی کبھار کہیں کال کر لوں گی، اب ویسے بات نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کیا کہتا ہے، ایسا کو کھلاڑی لڑکا ہے نا۔ مصطفیٰ کہتا ہے میں تو نہیں رہ سکتا نادیہ بات کیے بغیر، میں نہ تمہیں ایک موبائل لے کر دیتا ہوں، تم وہ چھپا کے رکھ لو، اس سے مجھ سے بات کر لیا کرو اور پھر مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ تم امی کا فون نہیں پکڑو گی تو امی غصہ بھی نہیں کریں گی۔ کہتی ٹھیک ہے، اور پھر جناب یہ فون بھی لیتا ہے، یہ سم بھی لیتا ہے اور لے کر اپنے پاس سیو کر لیتا ہے کہ جب بھی ملا نادیہ سے اس کو پکڑا دوں گا۔ ایک دن نادیہ پلان اس کا ہوتا ہے مصطفیٰ سے ملنے کا، لیکن ماں کو یہ بے وقوف کیسے بناتی ہے سنیے۔ کہتی ماما میں جا رہی ہوں آپی کی طرف، کافی دن ہو گئے ہیں، بلائی جا رہی ہیں جایا ہی نہیں جاتا، تو آج بھی چلے جاتی ہوں، میں نے کافی سارے کام شام سارے گھر کے سمیٹ لیے ہیں، زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گی، جلدی آ جاؤں گی۔ اور پھر یہ کہہ کر محلہ غریب آباد اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں مصطفیٰ اسے پک کرتا ہے، دونوں آپس میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، موبائل اور سم اس کے ہینڈ اوور کرتا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے لیا، رکھو اسے اپنے پاس۔ پھر کھانا شنا کھاتے ہیں اور پھر یہ اس کو بہن کے محلے غریب آباد میں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ یہ بہن کے گھر کے اندر ٹک 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 خوشی سے گئی ہے، جا کر وہاں بہن سے گپ شپ کی تھوڑی دیر اور پھر رات ہوئی جیسے ہی تو یہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ کسی کو اس خبر کا، اس ملاقات کا، اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب جناب چونکہ موبائل اپنا، پہلے تو باتیں ہوتی تھی چھپ چھپ کے، موبائل چرانا پڑتا تھا ماں کا، اب چرانے والا سین ہو گیا ختم۔ اب بس یہ انتظار ہوتا تھا ماں گھر سے باہر کب جائے گی، ماں سوئے گی کب، ماں مصروف کب ہے، فوراً موبائل نکالا، کال شروع۔ پہلے رات کو سو جایا کرتی تھی، اب راتوں کو باتیں ہوتی تھی، چونکہ موبائل تو پاس تھا، تنگی ختم ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوا جناب، جو یہ ملتے بھی کبھی کبھار تھے، اب فون پر فوراً پلان سیٹ کرتے اور ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہوتی۔ ہر ملاقات میں مصطفیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں فزیکل ہو جاؤں کسی طرح نادیہ کے ساتھ، جبکہ نادیہ اس حوالے سے کہتی تھی کہ نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام ہوگا تو شادی کے بعد ہوگا، پہلے کبھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب اس بات پر بہت دفعہ مصطفیٰ نے منہ بنایا، جھگڑا کیا، ناراض ہوا، لیکن نادیہ کسی بھی وجہ سے نہیں مانی۔ آگے سے مصطفیٰ کیا کہتا تھا، یہ غور سے سننے والی بات ہے، مصطفیٰ کہتا تھا دیکھو میری ہو نا، آج بھی میری ہو کل بھی میری ہو، اور میں نہیں تو شادی کرنی ہے تو پھر میں تمہارا شوہر ہوں، مان جاؤ، شوہر کو انکار نہیں کرتے، میرے ساتھ نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی، اعتبار نہیں ہے، پیار کرتا ہوں، میری عزت ہو، بہت میٹھی میٹھی باتیں۔ لیکن نادیہ نہیں آئی ان باتوں میں۔ اب جو میں آپ کو آگے بتانے لگی ہوں، یہ تمام ان لڑکیوں کے لیے ہے جو چپکے چپکے بوائے فرینڈ رکھ کے بیٹھی ہوں گی اور یہ سوچتی ہوں گی کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور اچھا لڑکا ہے، یہ اب ان کے لیے یہاں سے اسپیشل غور سے سنیں۔ ان دونوں کے ریلیشن کو 3 سال گزر چکے تھے، عمر جو 13 سال تھی وہ اب 16 سال ہو چکی تھی نادیہ کی۔ 30 دسمبر کو مصطفیٰ نے کہا کل نیو ایئر نائٹ ہے، کل ملاقات کرتے ہیں، کھانا شنا کھاتے ہیں، گپے شپے مارتے ہیں، میموریز بناتے ہیں۔ نادیہ کہتی بالکل ٹھیک ہے، فون بند، اوکے۔ والدہ سے کرتی ہے بہانہ۔ 31 دسمبر کو گھر پر یہ بتا کے جاتی ہے، یعنی اگلے دن، میں سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے صرف، اور پھر وہاں سے جلدی جلدی واپس آ جاؤں گی، سب سہیلیوں نے اکٹھے ہونا ہے تو آپ پریشان نہ ہونا۔ ماں کہتی اچھا اپنا خیال رکھنا، چلے جاتی۔ جانا کہا تھا سہیلی کے گھر، کچھ آگے گئی، راستے میں ہی مصطفیٰ جناب کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کو پک کیا، اور میاں چنو کی ایک ہاؤسنگ کالونی ہے جہاں پر بہت سارے فلیٹس ہیں،
ایک فلیٹ میں اس کو لے گیا، جا کر یہ بھی بیٹھی ہیں، آپس میں ان کی گپ شپ ہو رہی ہے، اور گپ شپ کرتے کرتے مصطفیٰ کہنے لگتا ہے نادیہ سے، نادیہ 3 سال ہو چکے ہیں میرے اور تمہارے ریلیشن کو، 3 سال سے تمہاری بات مان رہا ہوں، آج تم میری بات مان لو۔ کیا بات ماننی ہے جی؟ وہی فزیکل کی ضد۔ ہر دفعہ تم اسی بات کو لے کر ہماری ملاقات کو، ہماری ڈیٹ کو خراب کرتے ہو، آج پھر تم دیکھو یہی بات کر رہے ہو، میں نے تمہاری یہ بات نہیں ماننی، تم جو مرضی کر لو، دوستی ہے، پیار ہے، بالکل ہے، لیکن یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ اس دفعہ مصطفیٰ کو ان باتوں سے اثر کیا ہونا تھا، لیکن اس نے تو پہلے سے آلریڈی ایک بہت بڑا پلان کر رکھا تھا، نہ باز آیا نہ کچھ، البتہ غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کیا مصیبت ہو تم، یہ ہے وہ ہے، تاکہ یہ ڈر جائے، مان جائے۔ نادیہ اٹھی اور اٹھ کر کہنے لگی میں جا رہی ہوں، میں نے نہیں بیٹھنا تمہارے پاس۔ اس کمرے میں پہلے سے ایک پسٹل رکھی ہوئی تھی، فوراً سے پسٹل اٹھائی، نادیہ کو زبردستی دھکے دے کر بیڈ پہ گرایا اور اس کے ساتھ گناہ کیا۔ پسٹل تانی ہوئی ہے، گناہ کیا، ساتھ آنکھیں بڑی بڑی نکالی ہوئی ہیں اور ڈرا رہا ہے اس کو۔ گناہ کر کے ابھی ہٹا ہی تھا کہ توبہ استغفار، اچانک سے 4 لڑکے فلیٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور داخل ہو کے سیدھا اسی کمرے میں آ جاتے ہیں۔ پسٹل آلریڈی تانی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے کلیئر کیا ہے۔ ان چاروں کے نام کیا ہیں ذرا سن لیجئے۔ یہ ہے جناب، ایک کا نام ہے صابر، اللہ رکھا، علی عباس، ندیم۔ یہ چاروں دوست ہیں مصطفیٰ کے، بڑے پکے جگری یار ہیں۔ یہ آ جاتے ہیں اور پھر توبہ توبہ چاروں باری باری نادیہ کے ساتھ پوائنٹ پر گناہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف گناہ نہیں کرتے، بیلٹوں کے ساتھ اسے مارتے ہیں۔ نہ جانے کیا حالت ہوگی اس لڑکی کی جو مار کھا رہی ہے، 4 لڑکے یہ، ایک وہ، 5۔ اس کیس کی ایف آئی آر جو لکھی گئی ہے، ایف آئی آر میں جو سب کچھ درج ہوا ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتی، آدھی چیزیں میں نے کم کر دی ہیں، میں بتا نہیں پا رہی کہ کیا لکھا ہے، کہ کیا کچھ کرتے رہے یہ لڑکے اس کے ساتھ۔ صرف ایک ٹچ میں نے دیا کہ بیلٹوں سے مارا ہے، آگے بھی بہت کچھ کرتے رہے۔ خیر، شیطان اس حد تک آ چکا تھا ان چاروں کے اوپر کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد بھی نادیہ کو فلیٹ سے جانے نہیں دیا، بلکہ نادیہ کو فلیٹ پر پورے 4 دن قید رکھا۔ 31 دسمبر کی رات، 1 کو، 2 کو اور 3 کو، 4 دن ہو گئے یہاں پر۔ پیچھے والدین ہکے بکے پریشان کہ ہماری بیٹی کہاں چلے گئی، کسی نے مار تو نہیں دیا، کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا، بہت پریشان تھے، جگہ جگہ ڈھونڈتے پھرے۔ بہت بڑی غلطی یہ کی کہ نہ پولیس کو بتایا، نہ 15 پر کال کی، نہ کوئی پرچہ درج کرایا کہ گمشدہ ہے بیٹی ہماری یا کسی نے اغوا کر لی۔ کانوں کان پولیس کو بتایا کوئی نہیں، اور اپنے طور پر خود سے ڈھونڈتے جا رہے ہیں۔ نادیہ کی حالت خراب ہونے لگی، ایسا لگنے لگا کہ ابھی مری اور ابھی مری۔ یہ دوست آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے اور مصیبت ہمیں ڈل جائے، ہمارے گلے پڑ جائے گی، اٹھاؤ اس کو اور پھینکاؤ اس کے گھر کے باہر۔ 3 جنوری کی تاریخ تھی اور پھر مصطفیٰ اسے بائک پر بٹھاتا ہے، بیٹھنے کے یہ قابل نہیں ہوتی تو اس کو دوپٹے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ باندھ دیتا ہے کہ گر نہ جائے، اور پھر اس کے گھر کے باہر دروازے پر پھینک کے فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ محلے داروں نے جیسے ہی نادیہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا اوئے ہوئے نادیہ تو یہ پڑی ہوئی ہے، فوراً باپ کو اندر سے آواز دی، ماں باپ بھاگے آئے، دیکھا تو صدمے سے نڈھال چیخو پکار، یہ کیا کر دیا، میری بچی۔ اٹھایا DHQ ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹرز کو دکھایا، ڈاکٹرز نے فوراً سے ایڈمٹ کیا ایمرجنسی میں اور ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر آ کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ہے۔ اب مزید جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا نا، میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتی، جو الفاظ تھے، جو باتیں تھیں، میں نہیں بتا سکتی آپ لوگوں کو۔ توبہ توبہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ زندہ ہے۔ والد صاحب اسی جگہ پر وہیں پر کھڑے ہو کے 15 پر کال کرتے ہیں اور پھر پولیس کی نفری آ جاتی ہے۔ متعلقہ تھانہ ان کا سٹی میاں چنو۔ نفری جب آتی ہے، معلومات لیتی ہے، پوچھتی ہے، تو والد صاحب بتاتے ہیں کہ 4 دن ہو گئے اس کو، یہ تو گھر ہی نہیں تھی، ہم ڈھونڈتے رہے ہیں، بہت ڈھونڈا ہم نے، پتہ نہیں کون شام کے ٹائم اسے پھینک کر ہمارے گھر کے دروازے کے باہر چلا گیا ہے، اور یہ اس کی حالت ہے، ہم فوراً ہاسپٹل لے آئے اس کو، اور ڈاکٹرز نے تو یہ کچھ بتایا۔ پولیس نے کہا کہ تھوڑی سی حالت اس کی سنبھلتی ہے تو اس سے سٹیٹمنٹ لیتے ہیں۔ جیسے اس کی حالت سنبھلی، ڈاکٹرز نے الاؤ کیا اور پولیس نے پھر لی اس کی سٹیٹمنٹ۔ اب جناب اس وقوع کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے تھانہ سٹی میاں چنو میں، اور یہ ایف آئی آر نامزد درج کی گئی ہے، مدعیہ خود نادیہ بنی ہے۔
ملزمان کے جو نام ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں: مصطفیٰ، صابر، اللہ رکھا، علی عباس اور ندیم۔ یہ ایف آئی آر میں کل 5 ملزمان ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں، نامزد ہیں۔ ڈی پی او خانیوال لگے ہوئے ہیں، اسماعیل کھڑک صاحب، ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ایک دم سے اس پر اسٹرکٹلی ایکشن لیا اور کہا کہ ایز سون ایز پاسبل ملزمان گرفتار کریں۔ پولیس کی دوڑیں لگی اور پھر پولیس نے جناب 3 دوست گرفتار کر لیے ہیں اور ساتھ میں مصطفیٰ کو بھی پکڑ لیا۔ ابھی ایک ملزم درکار ہے، ایک دوست بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے، جس کے پیچھے پیچھے ہے پولیس اور وہ آگے آگے۔ تفتیش ابھی کرنا ان سے باقی ہے۔ معاملہ کیا بنا کہ اس نے دوستوں کو بلایا اور دوست آئے اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ یہ تو آپس میں بڑا پرانا پیار محبت کرتے تھے، تو پھر یہ مصطفیٰ کی جانب سے جو دشمنی کہہ لیجئے، خمار کہہ لیجئے، کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا کیوں کیا مصطفیٰ نے اور ایسا کیوں اپنے دوستوں سے کروایا؟ تو یہ پری پلانڈ گیم تھی ساری کی ساری، جو مصطفیٰ نے آلریڈی بنا رکھی تھی۔ اس بیچاری کو یہی تھا کہ مصطفیٰ کا مجھ سے بہت پیار ہے، 3 سالہ محبت ہے۔ گھر پہ ماں کو جھوٹ بولتی رہی، بہن کو جھوٹ بولتی رہی، اوکھے سکھے فون کالز یہ وہ مینج کرتی رہی کہ اس کو میرے سے پیار ہے۔ پیار شاید اس کو کوئی نہیں تھا، اور شادی سے پہلے جو پیار ہوتا ہے وہ زیادہ تر پیار جو ہوتا ہے وہ ہوس ہوتا ہے، جیسے پوری ہوتی ہے پیار شاعر ہو جاتا ہے، ختم۔ میجورٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت کم ریئر ایسے کیسز ہیں جس میں مرد یا لڑکا جو ہے وہ غیرت شرم والا ہو اور پھر وہ باقاعدہ طور پر نکاح کرنے کے بعد بیوی کو بیوی سمجھے۔ شادی سے پہلے جو لڑکا یہ کہتا ہے نا میں تمہارا شوہر ہوں، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے استعمال کرنا۔ جہاں استعمال ہو گئی اوکے ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ ضد چڑھ گئی تھی کہ یہ میری بات نہیں مان رہی 3 سال سے، تو اس نے کہا چلو ایسی کی تیسی۔ تھینک یو۔